बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा आपके दिन को हम खूबसूरत करते हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपने भी कुछ काम सर अंजाम देने होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि आज जुमअतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन। आज के दिन के कुछ हमें काम सर अंजाम देने होते हैं। ख़ास कर कहते हैं गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि दुआ तो इंसान की किस्मत बदल सकती है, तो यकीनन हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे वालिदैन को भी अपनी दुआ में शामिल रखना है, अपने अजीज़ों के लिए भी दुआ करनी है, और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी यकीनन आप लोग दुआ कीजिएगा। और एक और चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को और सच टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है, क्योंकि इतने वैलिड, इतने अहम मौज़ूआत लेकर आते हैं जिससे यकीनन हमारी जो है वो इस्लाह मुमकिन होती है। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि आज का अगर मैं टॉपिक की बात करूँ हमेशा की तरह हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हो और हालात हाज़िरा से कहूँ कि वक्त की ज़रूरत, और ये क्रेडिट यकीनन मेरी टीम को जाता है कि वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, हमारे मुआशरे में नज़र आ रही है, हमारे इदारों में नज़र आ रही है, हर छोटी बड़ी चीज़ में जो पहलू हमें दिखता है, जो बुराई या जो बीमारी हमें दिखती है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। आज की बीमारी ऐसी है जो यकीनन कहें तो तमाम बुराइयों की माँ है। बात मैं करने जा रही हूँ हसद, जेलसी। ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसा अमल है जो कि यकीनन ये एक शैतानी काम है। और अगर हम आसमान की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहला जो काम या पहला गुनाह अगर हम बात करें वो भी हसद था कि जो आसमान पे हुआ। और अगर हम रूह ज़मीन की बात करते हैं तो जो रूह ज़मीन पे सबसे पहला कत्ल होता है वो भी हसद की वजह से होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका आगाज़ जो है वो भी ख़तरनाक, और ये जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में इसने जगह बना ली या हमने इसको जगह दे दी, इस बीमारियों की माँ को जो हमने ज़िंदगी में जगह दी, उसने हमारी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया। उसने हमारी ज़िंदगी में जो इत्मीनान, जो कामयाबियाँ थी, जो एक हमें एक मेंटल पीस था, वो हमारा ख़त्म हो चुका। हम कहते हैं हम एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, हमें कहीं खुशी नहीं मिल रही, कहीं इत्मीनान नहीं मिल रहा। वो कैसे मिलेगा जब हम अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। और जब नहीं करते तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। जो चीज़ हमारे पास है उसका तो हम शुक्र अदा नहीं कर रहे, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे। वही चीज़ अगर किसी और के पास मौजूद है तो हम हसद करते हैं, हम जेलस होते हैं, हम कहते हैं कि ये इसके पास क्यों आ गई। और बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारी ख़वातीन से आपने ये सुना होगा कि ये तो मुझसे हसद कर रहा है, मुझसे जेलस हो रहा है, दुआ करता है कि ये जो अल्लाह पाक की नेमत मेरे पास है ये मुझसे छिन जाए। तो ये यकीनन ये अमल, ये जो शैतानी अमल, ये या अपनी नेमतों पे जो अल्लाह पाक ने आपको नेमतें अता की उस पर शुक्र अदा करना, या किसी और के पास जो नेमतें हैं उस पर आप ये दुआ करना कि ये नेमतें उससे छिन जाए, यानी कि हसद करना, ये यकीनन एक ख़तरनाक अमल जो दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी को खोखला करता जा रहा है। हमारे तमाम अमाल जो हैं, नेकियों की बात करें तो वो इस अमल, इस हसद की वजह से ज़ाया हो रही है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, हसद की मज़म्मत करेंगे, कुरान हदीस की रोशनी में हम इस पे बात करेंगे कि आया कुरान इस बारे में क्या कहता है, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं तो हसद के बारे में उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है, और किस तरह से आज हमें हमारी ज़िंदगी में ये देखने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह कैसे हम मुमकिन बना सकते हैं कि आया इस बीमारी का ख़ात्मा या कहूँ कि इलाज जो है वो कैसे मुमकिन हो सकता है। क्योंकि आज से अगर हमने अपने इस्लाह को अमल में ना लाया, ये मुमकिन ना किया, इसका इलाज ना किया, तो आने वाले वक्तों में हम और ज़्यादा नाशुक्रे हो जाएंगे और अपने आप को तबाही की तरफ हम खुद ही लेकर जा रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द इस अहम टॉपिक पे हम डिस्कशन का आगाज़ कर सकें। हमारी आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सुलझी शख्सियत है, हमारे बेस्ट प्रोग्राम में आप इन्हें देखते भी रहते हैं जी, कंदील ज़हरा काज़मी साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कंदील, कैसी हो आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ हमारी अगली जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है, आप भी सुलझी शख्सियत माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप भी, सादिया तारिक साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने ज्वाइन किया।
ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری جو مہمان تشریف فرمائے ہیں جی نعت خواں ہیں ندا آفاق ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ ندا, وقت دیا آپ نے. درخواست کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ کیجیے. بے نوا کی نوا سنتا ہے, کہ بے نوا کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں, وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں, عطا کار ہوں مولا, مولا میں بندہ عاصی ہوں, عطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, مولا میں بندہ عاصی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا, مولا میں بندہ عاصی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ ندا آفاق صاحبہ. ناظرین بہت ہی اہم ٹاپک حسد پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یقیناً یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور اس بیماری سے ہم نے خود کو بچانا ہے, اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام تر پہلوؤں کو ہم ڈسکس کر سکیں, اجاگر کر سکیں, خاص کر اپنے اصلاح جو ہے وہ ہم ممکن بنا سکیں. مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. قندیل آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. ناظرین کی آسانی کے لیے حسد کی تعریف روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہوش میں بہت شکر گزار ہوں سچ نیوز کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ٹاپکس چنے جاتے ہیں جس پہ انسان کی اصلاح جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس چینل کے تھرو. اور دوسرا یہ کہ مطلب کہ ان ایسے ٹاپکس سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں لوگوں کو کلیئر بھی ہو جاتی ہیں, اویئرنیس بھی مل جاتی ہے. اور جیسا کہ اگر کلام بلاغت میں اگر ہم دیکھیں تو پروردگار نے حسد کے طرف سے بہت سی آیتیں بھی جو ہیں وہ قرآن میں نازل ہوئی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, پروردگار فرماتا ہے کہ حاسدوں کے حسد سے بچو. حسد کی ایگزامپل اگر دیکھی جائے, یا بہت سے اس کی ایگزامپلس تو ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی یا اس کا مطلب سمجھاؤں گی. تعریف کہہ لیں ایک طرح کی, اس کی تعریف تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. حسد کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو آپ کسی دوسرے کو جو چیز دی ہوئی ہے اس سے آپ کو جیلسی فیل کرنا, اور آپ کی یہ سوچ ڈیولپ ہونا کہ اس کے پاس جو یہ چیز موجود ہے یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. جبکہ میں اپنے بیشتر پروگرامز میں بھی اور اکثر بات کرتے ہوئے ایسا کہتی ہوں کہ پورا آسمان جو ہے وہ کسی کو نہیں ملتا, اور ہر چیز پہ ہر انسان کا اختیار نہیں ہوتا, اور اس کے نصیب میں بھی ہر چیز نہیں ہوتی, کیونکہ ہم اپنا نصیب اور
کچھ انسان اپنا نصیب خود بناتے ہیں، اپنی محنت سے بناتے ہیں، تو ہمیں ان کی محنت سے بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہم سے چھن نہیں سکتا، اور جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ اس پہ حسد کرے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے دنیا میں وہ سب سے پہلے حسد ہی تھی۔ اگر ہم حابیل اور قابیل کی بات کرتے ہیں، جناب آدم کی اولاد کی، تو دنیا میں اہل زمین پہ جب دنیا قائم ہوئی اس ٹائم سب سے پہلے جو حسد تھا وہ حضرت آدم کی اولاد میں ہوا، اور وہی چیز جس کی وجہ ایک قتل، تاریخ اسلام، قتل، اور حسد جو ہے وہ خون بہا دیتا ہے، اور تاریخ اسلام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، ہر دور میں جو ہے یہ انسان کے اندر ڈیولپ ہونے والی چیز ہے۔ یہ ایک ایسا کیڑا کہہ لیں یا ایک ایسا مواد کہہ لیں جو انسان کے اندر آٹومیٹکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک انسان کے ساتھ نہیں، ایک انسان 10 لوگوں کے ساتھ بھی حسد کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایک انسان 10 لوگوں کے ساتھ حسد کر رہا ہے یا ایک انسان کے حسد کر رہا ہے، اس کا نقصان اس 10 لوگوں کو نہیں ہو رہا، اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ گناہ ہے جو آسمانی گناہ ہے، یہ تو آسمان سے چلا رہا ہے، آسمان سے۔ اور حسد انسان کے اندر ایسے ایک دھیمک کی طرح ہے، اور ایک دھیمک کی طرح انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، انسان اپنے اندر ہی اس کو اتنا ڈیولپ کر لیتا ہے اور اپنے اندر اتنا کمپٹیشن، جانے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں، ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دن بدن کھوکھلا کیے جا رہا ہے، دن بدن ہمیں تباہی کی طرف ہم اگر یہ کہیں نا کہ کہتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہو جائیں، شکر الحمدللہ کہیں کہ پروردگار نے اس کو عطا کیا ہے، ماشاء اللہ کہہ دیں، لیکن انسان کے اندر جو حسد کا ایک کیڑا ہے یا ایک وہ جو گناہ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو نیچر میں ایک چیز شامل ہے۔ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں کہ آیا حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کس طرح کھا سکتا ہے، اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ سعدیہ طارق صاحبہ، حسد کے اسباب، وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ انسان میں پنپنا شروع ہو جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد جو ہے ایک ایسی بیماری ہے، جب انسان کو لگ جائے تو انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور حسد یہی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس کے لیے یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو اس وجہ سے انسان نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کی تقسیم پر گلہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہوتا ہے، اپنی قسمت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا ایک بنیادی عقیدہ ہے تقدیر پر ایمان، اور اگر انسان جب حسد میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور در حقیقت وہ دوسرے کے لیے تو اس کو تمام بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے، یعنی بے شمار اور آپ گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور آپ اس شخص کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، شاید کہ آپ کی خواہش پر یا آپ کی کوشش پر اس کی وہ نعمت تو چھن جائے، لیکن وہ نعمت آپ کو ہرگز نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی گئی۔ اسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند کیا ہوتا تو وہ پہلے ہی آپ کو عطا کر چکا ہوتا۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسد، میری امت میں حسد اور بغض بہت بری چیزیں ہیں، اور یہ دین کو مونڈنے والی چیزیں ہیں۔ جس طرح انسان کا سر مونڈا جاتا ہے، اس کے بال اتار دیے جاتے ہیں، تو جب انسان حسد یا بغض میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی یہ وعید سنائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس طرح کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور دیکھیں کہ اس کا آغاز کب ہو رہا ہے کہ جب ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، اور میں کیوں اس قابل سمجھوں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسد کے اسباب میں سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ دشمنی اور بغض ہوتا ہے۔ پھر تکبر جو ہے وہ انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جسے ہم اپنی نظر میں اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اس کو کوئی اچانک سے منصب مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، تو ہم فوراً اس کے لیے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ وہی کام ہے جو ابلیس نے کیا۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں تو گویا ہم بھی اسی ابلیسی طریقے پر چلے جاتے ہیں۔
ہم بھی شیطان کے ساتھی ہو جاتے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس پر ہم گلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں. اور انسان کے لیے سب سے بڑا جو بد قسمتی کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے اور اس کے حضور جو ہے وہ گھلا کرنے والا ہو جاتا ہے اور اس کے حضور جو ہے وہ ایسی شکایتیں کرتا ہے جو انسان کی بندگی کو زیبا نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حسد ہے اس سے ہر صورت بچنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے حسد کیا اور وہ کیوں حسد کر رہے تھے کہ وہ نعمت جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں اس امت مسلمہ کو ملی ہے وہ ان سے چھن جائے. کیونکہ وہ تو ایک صدیوں سے اس انتظار میں تھے کہ وہ آخری نبی خاتم المرسلین جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنو اسرائیل میں تشریف لائیں گے، بنی اسرائیل میں، لیکن اللہ پاک نے ان کو بنو اسماعیل میں منتخب فرمایا تھا. تو اس وجہ سے یہودی جو ہے وہ حسد میں پڑ گئے اور قرآن مجید نے بتایا ہے کہ مسلمانوں سے وہ حسد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اس عظیم مرتبے پر فائز کیے گئے کہ انہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ملا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر وقت یہ خواہش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین سے پھر جائیں اور وہ پھر اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی مسلمان ہوتے ہوئے حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق گویا وہ اپنے دین کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور اس لیے ہمیں حسد سے بچنے کی جو ہے وہ یقیناً ہر ہدایت کی کوشش کرنے. قندیل زہرا کاظمی صاحبہ، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ہم مانتے ہیں لیکن ہم ان کی نہیں مان رہے. وہ جس عمل کو کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے، وہ جن کاموں سے ہمیں روک رہے ہیں ہم نہیں رک رہے. یعنی کہ ہم ایمان کی وہ جو بات کر رہی ہیں سعدیہ صاحبہ کہ ایمان کی دولت کا چھن جانا، کہ اللہ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ عمل اس وقت ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے. تو کیا ہم پھر مسلمان ہونے کا یا اپنے ایمان کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں؟ بالکل مہوش آپ کی بات بالکل بجائے، ہم اشرف المخلوقات میں شامل ہیں. بالکل ایسے. اور حسد انسانوں کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ خداوند عالم نے کلام بلاغت میں اپنے نبی کے ہاتھ جتنے پیغام ہم تک پہنچائے ہیں اس میں پروردگار نے انسانوں کے لیے قدم قدم پہ بہت سے امتحان جو ہیں وہ رکھے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا امتحان جو ہمارے لیے یا ہم انسانوں کے لیے وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو برابر سمجھا جائے. حسد کی سب سے بڑی یہ بھی کمزوری تھی یا عرب قوم میں یا اس سے پہلے بھی، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، میں نے بھی بتایا کہ بھائی حابیل اور قابیل دو بھائی تھے لیکن آپس میں کمپٹیشن یا ایک لیول اور برابری کی وجہ سے وہ ایک حسد پیدا ہو گیا اور قتل تک بات چلی گئی. اسی طرح ہم اگر حسد کے اوپر بات کرتے ہیں تو قبل از دور جو تب سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اب تک ہمارے اندر ہمارا جو ایمان ہے وہ پختہ نہیں ہے. ہم اپنے خدا کے احکام پہ، اپنے رسول کے احکام پہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، اہل بیت کی جو پیغامات یا اہل بیت کی جو کردار ہمارے سامنے ہیں ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے. ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن آج کے دور میں یا کسی بھی دور پہ اگر ہم چلے جائیں تو ہم کمپٹیشن لیول پہ کسی کے پاس زیادہ کیا چیز ہے، اس کے پاس زیادہ موجود ہے، ہمارے پاس کم ہے. اور یہ چھینا جھپٹی میں لگے چھینا جھپٹی میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. مطلب یہ انسان کے اندر ایک فطرتاً چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. شاید ہم کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی انسان، ہم معصومین تو ہو نہیں سکتے، ہم اس درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے کہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کے درجے پہ چلے کہہ لیں، ہم اس درجے پہ، ہم اہل بیت کی کنیزوں کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے، ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے اندر جو یہ ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے یہ ختم نہیں ہوتی. ایک جھلک پہ یا ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے حسد نہیں کر رہے لیکن ہم اگلے قدم پہ شاید کسی دوسرے سے حسد کر لیتے ہیں. ہم
हमारे अंदर आज के दौर में बहुत कंपटीशन लेवल पैदा हो ये भी गया तो है। कहा जाता है ना, जरूरी नहीं कि आप जुबान से उसका इजहार कर रहे हैं कि आपके अमल से भी नजर आता है। आपने अगर दिल में, आपके ख्याल में भी ये चीज आ गई है तो उसको हसद कहेंगे। महविश बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे ख्याल में एक चीज़ का उजागर होना जो है वो भी हमारी हसद में शामिल हो सकता है। कि हमने एक लहजे या एक लम्हे के लिए किसी की तरफ नज़र की और उसकी कोई ऐसी चीज़ हमें पसंद आ गई, या परवरदिगार ने उसको जो नेमतें अता की हुई हैं, अगर उनमें से हमें कोई नेमत पसंद आ गई और हमने उससे नज़र हटाते साथ ही अपने दिल में एक शुबा या एक बेसुकूनी ख्याल पैदा कर लिया है, तो वो भी हसद में शामिल हो गया कि इसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं। तो वो ये भी एक काश ये मेरे पास होता। और नेक्स्ट लेवल ये कि ये इससे किस तरीके से छीना जा सकता है। तो जो जब छीनने की बात आती है तो हम गुनाह की तरफ शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ तक तो फोकस कर लिया, यहाँ तक तो बर्दाश्त कर लिया कि परवरदिगार ने इसको ये चीज़ अता की, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत से तो कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको जो कुछ परवरदिगार उसको उसकी मेहनत का ही सिला देता है। जो कुछ अता करता है वो परवरदिगार अता करता है। वहाँ तक हम खुश हुए, वहाँ तक हमने कहा ठीक है परवरदिगार ने इसको दी, उसका हक बनता होगा, उसके नसीब में होगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं अभी अपनी बात को आगे लेके चलते हुए किस्मत पे भी बात करूँगी। तो कहते हैं, हमने कहा ठीक है उसका हक बनता है, उसकी मेहनत है, उसको मिला, उसका नसीब है। कंदील मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना। ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम जानते हैं कि आया ये हसद एक बहुत बड़ी बीमारी या तमाम बीमारियों की माँ, इससे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस्मत के साथ इसका क्या लिंक है, इस पर हम अपने मेहमान से जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, जिस पर हम डिस्कशन करें एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी बुराई जिसका खात्मा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो हमें हसद जैसी बीमारी या बुराई से हमने ख़ुद को बचाना है। किस तरह से बचाना है, इसी पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कंदील, हम बात कर रहे थे, आप हसद को किस्मत के साथ रिलेट करने जा रही थी, मुकम्मल कर लें। मैं अपनी बात को यहाँ पे मुकम्मल करती हूँ। पहले नसीब पे बात कर रहे थे हम, ठीक है, कि उसके नसीब में था, उसने मेहनत की, उसको परवरदिगार ने उसकी मेहनत का सिला दिया। बिल्कुल ऐसे। तो बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, हरकत में बरकत, हरकत में बरकत होती है। थाली में तो किसी को भी नहीं मिलता, हिलना पड़ता है, और मेहनत ज़रूरी है। और परवरदिगार को मेहनत करने वाला इंसान पसंद है, क्योंकि वो परवरदिगार की जितनी भी नेमतें उसको मिली होती हैं उसके ऊपर शुक्र करता है और अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करता है कि मैंने इससे ज़्यादा आगे जाना है। और इसमें खुदावंद आलम बहुत खुश होता है अपने बंदे से कि वो अपनी मेहनत से, कुछ लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं, कुछ लोग अपनी नसीब से बनाते हैं, और कुछ की किस्मत में बना बनाया आ जाता है। तो जब इंसान मेहनत करता है, अब जो हासिद है, जो हसद करने वाला है, वो अगर ये सोचे कि मैंने, अब वहाँ पे वो ये सोच भी सकता है और ये कर भी सकता है कि इसके पास ये किस तरह आया, रिसर्च कर ले। अगर उसको समझ आती है उसकी मेहनत, वहाँ पे उसको उसकी मेहनत से मिलना है ना, तो उसकी हद तक मेहनत कर ले, वो भी तो वही हिकमत अमली अडॉप्ट कर ले। देखें, अल्लाह पाक ने हर एक को एक जैसा दिमाग भी नहीं दिया, मुख्तलिफ दिमाग को भी चलाना पड़ता है, दिमाग को भी वर्किंग में लाना पड़ता है। इसी अक्ल के बिना पे तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अशरफुल। अब हसद करने के बजाय तुम उसकी जितनी मेहनत कर लो, अगर आप ये कहो जी कि मुझे लेट के बैठे बिठाए बिस्तर पे बैठा रहूं, तो मैं इस तरह नहीं होता। समटाइम हम अपने इर्द गिर्द की ऑफिसेज में या कंपनीज में देखते हैं कि जो एक पीएन लेवल का बंदा होता है, वो कुछ अरसे बाद वो किसी सीट पे बैठा होता है, उसके अंदर हसद नहीं पैदा होता, उसके अंदर एक शौक पैदा हो गया, उसके अंदर एक मेहनत का जज्बा पैदा हो गया कि कल मैंने भी अपने इस साहब की वाली कुर्सी पे बैठना, एक लगन, एक हिम्मत, एक जोश, एक जज्बा पैदा हो जाता है। अगर वो मैट्रिक लेवल पे पीएन लगा था तो वो बीए मास्टर्स करता है और वो कहते हैं एक अच्छी सीट पे, एक अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, वो उसकी मेहनत थी। अब किसी को उसके ऊपर, अब जो ऊपर बैठे हुए उसको उससे हसद करना जा ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ऊपर आया है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर हम यहाँ पे नसीब की बात करते हैं, तो परवरदिगार ने कलाम बलागत में फरमाया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज़ पे जो कादिर है वो परवरदिगार है। बेशक हर चीज़ जो परवरदिगार की तरफ से हमें मिली है वो इंसान का नसीब है। इंसान को परवरदिगार उसके नसीब के मुताबिक भी देता है, और नसीब किसी का छिन नहीं सकता।
بالکل ایسا. لیکن ہم کہیں نہ کہیں چھیننے کے جو ہے وہ چھیننے کی ہم اس پہ بھی محنت کرتے ہیں نا, ہم اس یعنی نصیب چھیننے کے لیے اب نصیب پہ چھیننے, اب ہم اس محنت پہ نہیں محنت کر رہے, ہم اس کے نصیب کو کھینچنے کی اپنی طرف محنت کر رہے ہیں. خود کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہے کہ ہم سٹرگل کریں اور ایک کامیاب انسان یا جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے, تو اس کے لیے محنت نہیں کر رہے, ہم اس کے نصیب کو چھیننے کے لیے محنت کر رہے ہیں نا. ہم اس پہ حسد کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جتنا نیگیٹو ٹریک کر لیا. ہم بھائی اس کی جتنی محنت کر لو, اس کی جتنی لگن, کوشش, جذبہ, چونٹی بھی دیوار پہ بار بار چڑھتی ہے, گرتی ہے, چڑھتی ہے, گرتی ہے, لیکن وہ آخر اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. تو انسان کو اپنی اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے. تو چلے اتنا نہیں ملے گا لیکن پروردگار دے گا ضرور. بے شک. دیکھیں یہاں پہ میں ایک اور کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے, آپ محنت کرتے رہیں, آپ کو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. سادی قندیل نے ذکر کیا ایک بات کا کہ ایک ایسا بندہ جو میٹرک میں تھا, ایک کلرک, ایک پیون لگا, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا, ایک اچھا بزنس مین بن گیا, ایک اچھے عہدے پہ فائز ہو گیا. کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں, بالکل ایسی ایگزامپلز موجود ہیں معاشرے میں, زیرو سے آغاز کرتے ہیں, جب ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عاجز ہی رہتے ہیں, اپنے آپ کو وہ جو ان کا وہ ایک ٹائم پیریڈ, جو ایک لیول, جو ایک اسٹرگل یا جو انہوں نے وقت دیکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. وہیں پہ برعکس دوسرے میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کو بھی ہم حسد کے زمرے میں لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. حسد کی بنیاد ہے تکبر, کیونکہ ابلیس نے تکبر ہی کیا تھا, اور اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے, وہ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اور وہ فرماتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ, کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور جب انسان اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تب ہی وہ اس پر یقین اور اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعتماد اور یقین کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس پر رشک تو کریں لیکن حسد میں مبتلا نہ ہو, لیکن اس انسان کو خود بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ میں جو اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو اس میں صرف میری محنت کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر. بلا شبہ انسان کی محنت ہوتی ہے لیکن اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ نفرت یا وہ محبت یا وہ استطاعت یا وہ صلاحیت جو تمہارے دل میں کسی کام کو کرنے کے لیے ہے وہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ پاک نہ چاہے تو تم کسی سے محبت نہیں کر سکتے, اللہ پاک نہ چاہے تو تم کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتے, تم کسی کام کو کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو انسان کو کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں. اس میں ہمارے یہ جو میں کا آپ نے لفظ یوز کیا, یہ میں ہم میں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایاس جو ایک غلام تھا تو اس نے ایک کمرہ جو ہے وہ مخصوص کر رکھا تھا اور وہ سارا دن بادشاہ کی خدمت میں رہتا تھا, اور وہ کمرہ اس نے لاک کر رکھا تھا, اور جب وہ فری ہوتا تھا اپنے سارے کاموں سے جاتا تھا, اس کو کھولتا تھا, وہاں بیٹھتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. تو جو باقی دربار کے لوگ تھے وہ بڑے متجسس ہوئے کہ یہ کیا کرتا ہے. اس نے انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ شاید اس نے وہاں پر کچھ خزانہ چھپا رکھا ہے جو یہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, اور اس کے لیے یہ بڑی احتیاط کرتا ہے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اس وقت جاتا ہے. بادشاہ کو بھی انہوں نے متفکر کر دیا, تو انہوں نے یہ بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ اس کا وہ کمرہ کھول کر دیکھا جائے کہ یہ وہاں کیا کرنے جاتا ہے, آیا وہاں اس نے کوئی خزانہ چھپایا ہے, سلطنت کی کوئی چیز چھپائی ہے. تو جب بادشاہ کے حکم پر کمرے کو کھولا گیا تو وہاں دیکھا کہ ایاز کے وہاں جو پرانے لباس اور وہ پرانی چیزیں تھیں جو اس دربار میں آنے سے پہلے وہ استعمال
کرتا تھا وہ اس نے وہاں رکھی ہوئی تھی اور وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ میں روزانہ یہاں آتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ میں پہلے کس حال پر تھا اور میں اپنے پہلے حال کو یاد کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں کہیں تکبر نہ آ جائے کہ آج میں اس مقام پر ہوں, اور میں ہمیشہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوں. تو یہ چیز ہمیں قرآن میں بھی سکھائی گئی اور حدیث پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا. یعنی ہم اگر کسی مقام پہ پہنچ جائے تو ہمیں ہمارا وہ جو ایک اسٹرگل ٹائم پیریڈ ہے یا ہم پہلے جس حالات میں تھے اسے نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ وہ ہماری بنیاد ہے. بالکل. اگر ہم وہاں اس مقام پر نہ پہنچے ہوتے تو شاید ہمارے دل میں محنت کرنے کا اتنا جذبہ نہ پیدا ہوا ہوتا, ہمارے اندر آگے بڑھنے کی لگن نہ پیدا ہوئی ہوتی. اسی لیے بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں اقوال ذریعے میں بھی کہ جب بھی کوئی ناکامی آتی ہے وہ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے, لیکن انسان کو پیچھے مڑ کر اپنی جو ناکامی ہے یا اپنے جو پہلے والا ٹائم ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. آ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں اکثر یہ سنا بھی ہے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. تو انسان ٹھوکروں سے, ان ناکامیوں سے, ان نقصانات سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں بھی یہ حکم ہے کہ آپ ہمیشہ عاجزی اختیار کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی جو ہے وہ بہت پسند ہے. آپ دیکھیں اس کی مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بہت زیادہ ملتی ہیں, اور خاص طور پر وہ واقعہ جب تاریخ نے دیکھا کہ وہ مکہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ اور درد کے عالم میں ہجرت کرنا پڑی, جس کے لیے حضور فرماتے تھے کہ اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. وہی مکہ جب فتح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ بھی چاہتے تو اس وقت سر فخر سے بلند کرتے, خاتم النبیین تھے, محبوب خدا تھے, اور پھر ایک بہت بڑا مقام ملا تھا کہ وہ فتح ہوئی تھی, وہ بہت بڑی فتح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو آپ بھی فخر کا اظہار فرماتے. لیکن حدیث پاک میں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے ہوئے تھے, اور آپ نے اپنا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگایا ہوا تھا, گویا سجدے کی حالت میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو ہمارے نبی کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ہمیں عاجزی کی تلقین کرتا ہے یقیناً, اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. قندیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو, یعنی حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو. تو مزید اس کو جو ہے اس کی وضاحت کیجیے کہ کس طرح نیکیاں ہماری ضائع ہوتی ہیں. جیسے کہ خواہر نے بڑی اچھی بات کی اور بتایا کہ مکہ کا واقعہ بتایا, اسی طرح رسول خدا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, اور سب پیغمبر اور انبیاء کے سردار ہیں. اور کیا سرداری ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم خاکی کیا, ہم وہ عرش والے جو ہیں وہ بھی نہیں جان سکتے, اور اس مقام تک جناب جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اور کیا مقام پروردگار نے ان کو دیا. لیکن تکبر, میں اور عاجزی جیسے لفظ دیکھے جائیں تو ہمارے رسول خدا نے ہمیں بڑی اچھی ان کی زندگی سے ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں, اہل بیت کی زندگی سے, ان کے صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایسی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. لیکن ہمارے لیے فقط شاید وہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھنے اور بند کرنے کے لیے ہی رہ گئی ہیں, ہماری زندگی میں اس کا عمل جو ہے وہ بہت کم ہے. تبھی تو آج ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار ہے, انتشار پہ, کمپٹیشن لیول پہ ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حسد سے بچو, حسد ایک ایسی جڑ ہے جو خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد ایک ایسا زہر ہے, سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد اپنے حسد سے ہی مر جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ سانپ کا زہر انسان کو اگر ڈس لے تو انسان فنش ہو جاتا ہے, لیکن حسد ایک ایسی دھیمک ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے,
اس کے اندر سوچنے سننے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے. اور رسول خدا کا ایک چھوٹا سا واقعہ, مطلب بڑا عام واقعہ میں بچوں کو, مطلب ہم بڑوں کے لیے تو ہر چیز ہم پڑھ چکے ہیں, سب ہمارے لیے نصیحتیں ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم بڑے ہی اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہم بچوں کو چلو سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ رسول خدا جس راستے سے گزرتے تھے اور بڑھیا روز کوڑا پھینکتی تھی, اب پیغمبر عالم تھے لیکن انہوں نے وہاں پہ کوئی تکبر نہیں کیا اور کوئی اپنی میں نہیں دکھائی, بلکہ اس بڑھیا کے گھر پہ جا کے پھر عیادت بھی کی. تو آپ پریشان آپ گئے اور سوچا کہ اب دیکھیں پر رحمت للعالمین تھے. اپنے انسان کے اندر نا چیز صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسد, اس کے اندر حسد بہت سی چیزوں سے بھی پیدا ہوتا ہے, اس کے تکبر سے پیدا ہو رہا ہے. اس پہ بات کرتے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین اس پہ مزید ہم جانتے ہیں قندیل سے کہ آیا وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان میں حسد پیدا ہو سکتا ہے. اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں, ڈیٹیل جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے. حسد کی مذمت کی جا رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. یقیناً اس بیماری سے, اس برائی سے خود کو بچانا ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح یہ کھوکھلا کر رہی ہے, ہمارے معاشرے میں انتشار کا باعث بن رہی ہے, ہمارے معاشرے کے جو امن و امان ہے یہ اس کے دشمن بنا ہوا ہے حسد. تو اس کو ختم کرنا اس وقت نہایت ہی ضروری ہو چکا ہے. کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ساتھ تشریف فرما ہے. قندیل, آپ بات کری تھی کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ حسد جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اپنی بات مکمل. مہوش, جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم کسی کے اولاد ہونے پہ بھی لوگ حسد کرتے ہیں, کسی کی کامیابی پہ بھی حسد کرتے ہیں, اس نے ترقی کر لی اس پہ بھی حسد کرتے ہیں. کوئی خوش ہو رہا ہو نا, ہم اسے دیکھ لے کوئی خوش ہے تو ہم اس چیز پہ بھی حسد کر رہے تھے کہ آیا یہ خوش کیوں ہو رہا ہے. چھوٹی سی قرآن پاک کی ایک اور احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے چلیں کہ رسول خدا نے رشک کرنا بھی جائز قرار دیا ہے, لیکن رسول خدا نے کہا ہے کہ رش اس پہ کیا جائے جو قرآن کی, جس کو پروردگار نے قرآن کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہو. اور اس کے بعد رشک اس پہ کیا جائے کہ پروردگار نے اس کو مال بہت زیادہ عطا کیا ہے لیکن وہ راہ خدا میں عطا کیا ہے, لیکن راہ خدا میں دے رہا ہے تو اس کے اوپر بھی رشک کیا جانا چاہیے. رشک کرنا جائز ہے, حسد کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. لیکن کسی کی رشک کرنا اور حسد یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حسد جائز نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی کی چیز پہ رشک کر رہے ہیں اور وہ اس کا رشک کرنا جائز ہے تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں, اس کے کوئی نقصان نہیں ہے. فخر کرنا, خوش ہونا, ہاں اللہ نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے اور وہ اس چیز کو اچھی جگہ پہ جو ہے وہ دے رہا ہے, یا پروردگار نے اس کو بہت مال دیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج کل دکھاوا رہ گیا ہے. میں ایک شاید میرا یہ ایک کہنے کہ تھوڑا سا جائزہ ہے, یہ انالائز کیا ہے میں نے کہ عورت کے اندر جو ہے وہ حسد زیادہ پایا جاتا ہے. اور مرد حضرات مرد بیچارے کمانے چلے جاتے ہیں, انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے, گھر کی چیزیں, ذمہ داریاں. اور ایک اور بات بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت زیادہ حسد کرتی ہے. جو ورکنگ وومنز ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا, کیونکہ ان کو مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں. ہوتا ہے آفیسز میں ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا گھر میں. کہ وہ جو ہاؤس وائف گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہے نا وہ ایک, میں یہ کہنا نہیں چاہتی, شاید میرے سے بہت سے لوگ اختلاف کریں, خالی دماغ ہو جاتا ہے. اور بس دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, خالی دماغ. میں کہتی ہوں کہ وہ اپنا ٹائم گھر کے کاموں کے علاوہ, آج کل کا دور تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ ہی سرو ہو جاتا ہے ٹائم. مختلف ایکٹیویٹیز, نماز میں, دین کے احکام میں, بچوں کی پرورش میں, ان چیزوں میں اگر آپ اپنے آپ کو گھر میں ہی مصروف کر لیں گے تو آپ کو کسی کے دوسرے کے گھر میں دروازہ کھٹکانا نہیں بلکہ اس کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حسد تو تب ہوتا ہے نا جب ہم کسی کے گھر میں جھانکتے ہیں, اپنی دیوار سے دوسرے کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ آیا اپنے جو حالات ہیں, اپنے گھر کے جو حالات ہیں اس کو بہتر کر لیں, اس کے بارے میں سوچتے رہیں تو آپ کو کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ناظرین, مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم سنتے ہیں خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ندا آفاق, بسم اللہ کیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے
حضور جانتے ہیں حدود دائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ندا۔ سعدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے حاسد سے، وضاحت کیجیے۔ جی، بے شمار احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں حسد سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت حسد اور بغض سے دور رہے گی وہ خیریت سے رہے گی۔ اتنا بڑا میسیج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ ہمیں ہر زمانے میں حسد سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ حسد جو ہے وہ ہمارے سکون اور اطمینان کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاسد کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ہم اگر حسد کر رہے ہیں، ایک تو ہم دین اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اظہار کیا بیزاری کا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، تو یعنی یہاں پہ رک کے ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے کیا سکھایا گیا، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل ہے، اور یہی بندگی ہے۔ اگر ہم بندگی کے مفہوم پر جائیں تو بندگی کا مطلب ہے غلامی، اور غلام کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آقا کا ہر حکم جو ہے وہ تسلیم کرے بلا چون و چرا۔ تو اب ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، تو ہمیں ان کے احکامات کی تعمیل کرنے میں ہی خیریت اور عافیت ہے، اور ہمیں آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا حصول ممکن ہے۔
اور بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں جو ہے وہ حاسد کی کو بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے اور حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ایسی ایسی باتیں تعلیم فرمائیں، حالانکہ وہ ہدایت کے ستارے تھے، صحبت مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے والے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر موقع پر حسد سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تدریس اتنا خوبصورت تھا کہ آپ ایک اچھے انداز میں بات کو اس طرح کنوے کرتے تھے کہ وہ سننے والے کے دل میں اتر جائے، اور حسد سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے ایک اتنی پیاری حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے باتیں کرتے ہوئے یوں ہی فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ اب تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے فیض یافتہ ہونے والے، وہ حیران ہوئے کہ شاید ہم میں سے کوئی ہوگا، تو سب کا تجسس بڑھا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور وضو کر کے وہ جب مسجد میں داخل ہوا تو اس کے سر سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ وہ آیا اور اس نے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور چلا گیا۔ دوسرے دن بھی سیم ٹائم پر سب صحابہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی اور آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ آپ صحابہ کرام پھر متجسس ہوئے، دیکھا کہ وہی شخص آیا اور اسی طرح اس نے وضو کیا اور آیا، نماز پڑھی اور چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کرام متجسس ہوئے۔ روایات میں آتا ہے یا تو وہ عبداللہ بن عمر ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر تھے اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن عمر بن العاص تھے، ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ وہ جب وہ شخص جانے لگا تو یہ ان کے ساتھ چل پڑے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ شخص کیا ایسا کام کرتا ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ 3 دن کے لیے وہ اس کے ساتھ رہے، اس کے معمولات کو آبزرو کرتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، اور کبھی کوئی بری بات اس کے منہ سے انہوں نے سنی نہیں۔ 3 دن بعد انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جبکہ میں 3 دن سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں آبزرو کر رہا ہوں، تم کوئی ایسا ایکسٹرا عمل نہیں کر رہے جو ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہو اور تمہیں ہماری موجودگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں حسد اور بغض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کیا بات! تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی، اور یہ تربیت صرف اصحاب کی نہیں فرمائی بلکہ پوری امت کی فرمائی، اور پوری امت کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ انسان کی عبادات چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اجر رکھتی ہیں اگر وہ حسد اور بغض سے خالی ہو۔ خالص، بالکل۔ اور یہی سادیہ، ہم تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے تمام تر کام یا کہیں نہ کہیں دل میں وسوسہ آ رہا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ایسی عبادتیں پھر یقیناً قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے حضور مقبول نہیں ہوتا۔ فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو جب آپ حسد کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی نیک عمل تو باقی نہیں رہا، آپ کی نماز میں اخلاص نہیں رہا، آپ کے روزے میں اخلاص نہیں رہا، آپ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں اخلاص نہیں رہا، آپ کی تو ہر وقت یہی خواہش ہے کہ دوسرے کا مقام چھن جائے، دوسرے کی نعمت چھن جائے، اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں، اسی سوچ کے تحت آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اسی سوچ کے تحت آپ اپنے معاملات کر رہے ہیں، تو ان ریٹرن آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کی عبادات کا اخلاص بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ کی عبادات کی کنسنٹریشن جو اللہ کو مطلوب ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی عبادات
عبادات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی جو عبادات ہیں جب وہ اخلاص کے درجے پر نہیں پہنچتی تو وہ آپ کی عبادات رد کر دی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، آپ مسلسل دوسرے کے بارے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں اور آپ مسلسل اس کی نعمت کے بارے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا کرنا کیا چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں کہ آیا ہم کس طرح حسد سے ہے وہ خود کو بچا سکتے ہیں، مزید اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے۔ ناظرین، حسد اور ایمان یقیناً ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ہمیں یقیناً ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وہ تمام طرح احکامات کی پیروی کریں، مانیں جو ہمارے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا گیا ہے وہ تمام تر چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر یقیناً واقعی ہی آپ چاہتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونا، واقعی ہی آپ چاہتے ہیں زندگی میں خوش رہنا، واقعی ہی آپ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے جو یہ حسد جیسی بیماری یا برائی ہے اس کو اپنی زندگی سے دور پھینکنا ہوگا، تبھی ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے، جان سکیں گے، پہچان سکیں گے کہ آیا اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو یہ ہم بہت ایک بڑے ایک اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ تو اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مہمان ساتھ ہیں، سعدیہ بات مکمل کر لیں، بتانے جا رہی تھی کہ آیا کرنا کیا چاہیے جی، ہمیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ رغبت کرنے والوں کو نیک لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ کسی پر رشک کر رہے ہیں تو وہ اس کی نیکی کے کام پر کریں، جیسا کہ قندیل صاحبہ نے بھی وہ حدیث مبارکہ کوٹ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک تو وہ جسے قرآن کا علم دیا گیا اور وہ اس کو پھیلا رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جسے بے تحاشا مال ملا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ رشک کرو لیکن اس کی نیکی پر رشک کرو، اور اس کے لیے اللہ سے یوں ملتمس ہو کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسا ہی فضل عطا فرما جسے میں تیرے راستے میں استعمال کر سکوں، تیرے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اور پھر اس میں اگر ہم حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جہاں پر نہ صرف حسد کرنے والے کے لیے تعلیمات موجود ہیں بلکہ محسود یعنی وہ شخص جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک واضح لائے عمل دیا گیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے اس کو روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھا، تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کافر، مشرک اور منافق ایک گروہ کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور وہاں کچھ صحابہ کرام جن میں عبداللہ بن رواحہ اور کچھ اور صحابہ کرام ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس گروہ سے یا جس علاقے سے گزر ہوتا تھا وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم فرماتے تھے اور تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی کثیر تعداد میں ان سب لوگوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، تو تمام مشرکوں نے منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا، ہمیں آپ کی بات پسند آئی۔ وہاں پر منافقوں کا سردار جو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے انتہائی نفرت سے منہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پتہ نہیں اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیوں اچھی نہیں لگی؟ اگر یہ مشرکوں کی طرح یا تو نفی میں اپنا رد عمل دیتا اور یا پھر پازیٹیو کوئی رد عمل دیتا، اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تو وہاں پر موجود صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گروہ مشرکین اور منافقین جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کو جو ہے وہ سردار بنانے کا ارادہ کر چکے تھے اور یہ بیعت لینے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ آپ کے حسد میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کی بات کو دیکھ کر منہ پھیر لیا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اس سے درگزر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ سے آگے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دی کہ جب آپ سے حسد کیا جائے تو اس حسد کو حسد کرنے والے کے لیے چھوڑ دو کہ اللہ پاک اس کو اس کا خود جو ہے وہ اجر دے گا, اس کی جزا دے گا, اور آپ جو ہے وہ عفو درگزر کا معاملہ کرو, اللہ کے سپرد کر دو, اور آپ عفو درگزر کا معاملہ کرو تاکہ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ تو سلامت رہیں, وہ ضائع نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کے حسد کو دیکھ کر خود بھی حسد میں مبتلا ہو جائے. تو حسد کرنا گویا ایسا ہے پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اور یہ میرے نبی نے فرق کرنا بتایا عفو درگزر کے ذریعے, اور بتایا کہ حسد کرنے والا تو اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے, اپنا معاشرتی مقام کھو دیتا ہے, مذموم ہو جاتا ہے, ملعون ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. اور مہوش دیکھیں, جب ایک انسان اللہ اور اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق, تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اور جو اللہ اور اس کی نبی کی بارگاہ میں ملعون اور مذموم ہو جائے تو اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا, اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حسد کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ عفو درگزر کا معاملہ کرے اور اپنی نیکیوں پر جو ہے وہ فوکس رکھے تاکہ اس کے معاملات میں مزید آسانی پیدا ہو سکے. بالکل پیدا ہو. قندیل, اس وقت معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں, بھائی بھائی سے حسد کر رہے ہیں, بہن اگر کہ ایک بہن کی کسی دوسری جگہ اچھی جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے, ایک اچھے گھر میں شادی ہو جاتی ہے, اور دوسری بہن کی ذرا کسی مڈل کلاس میں یا نارمل گھرانے میں شادی ہوتی ہے, تو وہ ایک دوسرے سے وہ حسد کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں. پھر ہم اگر معاشرے میں نکلتے ہیں, ہم دفاتر کی بات کریں, جو ورکنگ پلیس ہیں وہاں پہ بات کریں, کوئی اگر کام کرنے والا ہے, اچھا وہ کام کر رہا ہے, اچھی اس کی پرفارمنس ہے, اسے اگر پروموٹ کر دیا جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس سے جو ہے وہ حسد کرنا, جالس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا نا کہ آپس میں حسد نہ کرو, لیکن یہ چیز جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. وضاحت کریں. ایسا ہی ہے کہ اگر ہم آج کے معاشرے کی اور آج کے دور کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں کمپٹیشن لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اچھا, ہیلدی کمپٹیشن از گڈ, وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ جو اس وقت ہمارا کمپٹیشن ہے یہ وہ حسد والا کمپٹیشن ہے. حسد والا کمپٹیشن, اگر ہم کہیں نا کہ محنت اور لگن کی طرف کمپٹیشن ہو تو وہ کہتے ہیں ایک اگر کہتے ہیں نا نیچے سے ہی اوپر جانا ہوتا ہے, سیڑھی نیچے سے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے. تو اگر وہ والی محنت اور لگن ہو کہ وہ اپنی محنت سے اوپر آیا ہے, بھائی وہ تو 4 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا ہے, آپ کوئی سیدھی جمپ مار کے تو ڈائریکٹ تو ہم چھت پہ نہیں جا سکتے, آپ اس مقام پہ نہیں جا سکتے. ہر بندہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی کا موازنہ کرنا شروع کر دے تو آج جو لوگ بھی جتنے مقاموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو وہ اپنے نصیب سے بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ اپنی محنت اور لگن سے بیٹھے ہوئے ہیں, یا انسان کی عقل بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, یا انسان اپنی عقل سے اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہر بندے کا ایک لیول نہیں ہوتا, ہر بندے کے اندر اتنی مینٹلٹی نہیں ہوتی, ہر بندے کے اندر اتنا ورک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ہر بندے کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو حاسد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مطلب کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے چھین لوں. اور ہمارے معاشرے میں آج کل کمپٹیشن لیول گھروں سے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا کہ گھر کی خواتین نے دوسروں کے گھروں میں جب سے زیادہ جھانکنا شروع کر دیا ہے کہ میری بہن کے گھر میں یہ چیز ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں ہے, اس کا شوہر اتنا, دیکھیں اب اس میں ہم اپنے شوہروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں کہ جی اس کے گھر میں یہ ساری فیسلٹیز ہیں, میرے گھر میں مجھے بھی لا کے دو, مجھے بھی لا دو. اب وہ بیچارہ محنت کرنے باہر جا تو رہا ہے, ہمت بھی کر رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, جذبہ بھی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے, لیکن ایک عورت اس کو جب ذہنی طور پہ جو ہے وہ بار بار دباؤ دے گی. یہاں ایک عورت کے لیے یقیناً ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ان کی اگر ہم یہ شادی شدہ زندگی دیکھیں تو کس طرح سے وہ گزارتی تھی, وہ کیا ان کی کیا کوئی فرمائش ہوتی تھی؟ بالکل نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا عالمین کی بیٹی تھی, کیا چیز نہیں تھی. رسول خدا چاہتے تو چاند و ستارے بھی ان کے جو ہیں در پہ آتے تھے,
ان سے ان کا سلام فرشتے ان کے در پہ آتے تھے اور جنت سے کھانے آتے تھے، تو کیا عالم تھا اور کیا مقام تھا جناب فاطمہ الزہرا کا. لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ امت کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے. بالکل. ہمارا معاشرہ، ہم وہ دین ہے، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم امت خالی نہیں ہے. ہمارا ایک آقا ہے، ہمارے ایک رسول ہیں. ہم آج کے دور میں بھی ہوتے ہوئے اپنے اسلام سے دور نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جس سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کرنا ہے، اور بہت کچھ اس میں ہمارے لیے موجود، مطلب ہے ہی موجود ہم سب کے لیے. تو ہم ایک خالی امت نہیں ہیں. کس طرح سے گزارنی ہے اپنی دنیا اور آخرت کو آپ کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں، تمام دیکھا جائے تو ایسی رول ماڈل ہستیاں ہیں جن سے ہم کہتے ہیں سبق حاصل کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے آج کے رول ماڈل کون ہیں جی؟ ڈرامہ ایکٹریسز ہیں، ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، بلاگر ہیں، ماڈلز ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو حالات آج کل کی بچیوں کو اگر آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں نا کہ بچے اسلام سے دور ہو چکے ہیں. مائیں بھی ولاگرز دیکھ رہی ہیں، بچیاں بھی ولاگرز دیکھ رہی ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں، پھر کمپٹیشن لیول، اس نے یہ والا برانڈ کا سوٹ پہنا تھا، میں نے یہ والی برانڈ کا سوٹ نہیں پہنا ہوا. یہ حسد کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. اچھا، اب اس کا بچہ اب ہم بڑوں میں تو حسد ہے ہی تھا، اب گھر والوں نے بچوں میں بھی حسد ڈال دیا ہے. بہن کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ اسکول بہت اچھا ہے، ہمارے بچے اس اسکول میں کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی حسد پہ آ گیا. آپ کے بچے اگر اسی اسکول میں پڑھ کے محنت کریں کہ جی ہم نے ڈالنا ہی پرائیویٹ اسکولوں میں ہے، ہم نے ڈالنا ہی اچھے اسکولوں میں ہے. بھائی گورنمنٹ کے اسکول کا بچہ بھی آج کمشنر لگا ہوا ہے. میری جو ہے وہ تایا چاچی کی یا میری بہن کا بچہ جو ہے وہ بڑے اسکول میں پڑھا ہے، تو میرے کے چھوٹے میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے شاید مینرز کم ہوں گے اس سے. گورنمنٹ اسکول کے بچہ زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا کمپٹیشن لیول زیادہ ہوتا ہے، اس کو فیسلٹیز اتنی نہیں موجود. اب تو بہت مطلب ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت کچھ بچوں کے لیے گورنمنٹ ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ٹائم پہ یہ موبائل، الحمدللہ ہم میں وہ ایتھکس، وہ نارمز، وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم نے بات کیسے کرنی ہے، ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے، ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. ہم لوگ تعلیم سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں. میں یہ بات، ہمارے اندر تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے بچوں کا فوکس ٹوٹلی موبائل پہ ہے اور ٹوٹلی پیپر کا ٹکڑا ہے ہماری تعلیم آج. ہاں، ہماری ان ڈگریز سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہو رہا. ہمارے گھروں کی تربیت ویسی نہیں رہی. کہتے ہیں ماں کی گود جو ہے وہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آج کل کی ماں گود میں بچے کو لے کے موبائل یوز کر رہی ہے، سوشل میڈیا چلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اسلام کے احکامات سے دور ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنی اس نسل کی تربیت ہی نہیں کر پا رہے. تربیت ہوگی تو ہم ان سب تکبر سے، منافقت سے، حسد سے، ان سب چیزوں سے دور ہوں گے. کیونکہ جب انسان کے اندر تکبر، میں، لیول، کمپٹیشن، اس کو نیچا دکھانا، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی تو آٹومیٹکلی حسد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اپنی بیٹیوں میں کمپٹیشن لیول ڈال چکے ہیں، بیٹوں میں ڈال چکے ہیں. گھر کی عورت یہاں تک سوچنے لگی ہے کہ آج میری بھابھی کے گھر میں یا میری بہن کے گھر میں یہ کھانا پکا تھا، میرے گھر میں ایسا کیوں نہیں پکا. آج وہ فیملی باہر جا کے کھانا کھا رہی تھی تو میرے گھر میں کیوں نہیں جا رہی. آج وہ لوگ گھومنے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کے اندر حسد کو بہت لیول پہ لے کے جا کے ڈیولپ کرنا شروع ہو گئی. اور انسان اس کے اندر اتنا کہ دھس چکا ہے، یہ ایسی دلدل ہے کہ جس میں سے انسان باہر نہیں آ سکتا. لیکن آنا ہوگا ہمیں اس سے باہر. میری بہت گزارش ہے خواتین سے کہ وہ اپنے گھر میں اس چیز کو، کمپٹیشن لیول کو ختم کر دیں. خواتین پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں، ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. سعدیہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، تعلیم کا ذکر کیا قندیل نے کہ ہماری تعلیم میں بھی اب وہ چیز نہیں رہی. ہم بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت، کہ تعلیم و تربیت انسان میں وہ شعور ڈالتی ہے، اسے اس طرح سے اویئر کرتی ہے کہ آیا تم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، کس طرح سے تمہارے ایتھیکلی تم نے کس طرح سے رہنا ہے، اور تم نے بچوں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ، اوور آل آپ کا معاشرے کے ساتھ ایک رویہ کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اللہ کی نعمت آ رہی ہے، آپ کسی مقام پہ ہیں، تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. یہ چیز آپ کو تعلیم اور آپ کی تربیت سکھاتی ہے. یہاں مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت معاشرے میں یہ جو تمام تر المیہ ہو رہا ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ اس وقت انتشار کا شکار ہو چکا ہے، عدم برداشت، بد امنی، ہر طرح سے جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی موقع پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ جو ہے وہ برائی دیکھنے کو مل رہی ہے، ہم میں صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے. کیا ایک تو تعلیم و تربیت، دوسرا کیا اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانا یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری موجودہ معاشرے کی صورتحال ہے.
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بطور مسلمان جو ہے وہ اپنی بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہیں ان سے دور ہو چکا ہے۔ اب اسلام تو ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا میسج دیتا ہے، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں کہ باوجود اختیار اور قدرت کے انہوں نے ساری زندگی فقر کو اختیار کیے رکھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیوں انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود فقر کو اختیار کیا؟ پھر وہ کیوں 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ اس سب کے پیچھے ہمیں تعلیم اور تربیت نظر آتی ہے جو انہوں نے آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک چیز اپنے بچوں میں یہ ڈال دی کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ چیز شامل ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اور اگر آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو الحمد سے لے کر ون ناس تک ہر سورہ مبارکہ میں جو عقیدہ آخرت ہے اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا گیا ہے، اور اسی پر یقین اور اعتماد پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں شامل ہیں، بہت سارے قصص ہیں۔ بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتی ہیں کہ آیا تعلیم اور اسلامی تعلیمات سے دور ہونا کیا یہ اس وقت ہماری تباہی کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے؟ تو اس پہ مزید ہم اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے، کہ اس وقت ہم ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہمیں ایک ذہنی بیماری ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انزائٹی ہے، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، اتنی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جناب یہاں ایک لمحے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اپنے معاملات کے بارے میں، کہ آیا ہم کہیں نہ کہیں کسی سے حسد تو نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہیں ہے، جو ہمیں ذہنی سکون نہیں مل رہا، ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو اسی پہ ہم بات کریں، مہمان ساتھ ہیں۔ سعدیہ، ہم بات کر رہے تھے ہماری تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی، تو ہماری جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے کافی نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب جب انسان کی زندگی کا مقصد فقط عبادت ہے تو پھر اس کو یہ سیکھنا ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کے تقاضے کیا ہیں، عبادت کے طریقے کیا ہیں، اور ان سب کے لیے اس کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں کیا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھنے کے بجائے موجودہ معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اغیار کی طرف دیکھتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا جو علم ہے وہ حاصل کر لے، لیکن وہ اپنی بنیادی اسلامی تعلیمات سے بے بہرا رہتا ہے۔ اور ان رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بنیادی تعلیمات سے بے بہرا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف ہے، اور وہ دنیا کی بے ثباتی میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی آخرت بھی ہوگی، اس کا کوئی ڈکلائن بھی ہوگا، وہ سوچتا ہے میں ہمیشہ عروج پر رہوں گا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہم لوگ خود ہیں، وہ اپنے بچوں میں یہ سوچ پروان چڑھا رہے ہیں کہ دنیا کا علم لے لو، دنیا کے مینرز سیکھ لو، دنیا کے طور طریقے، دنیاوی بس اسی ایک چیز اور اسی ایک ریس میں ہے، جیسے ہم نے آخرت میں جا کے تو جواب دینا ہی نہیں ہے، یا ہم نے شاید مرنا ہی نہیں۔ یہ وہی روش ہے جو مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی تھی، کہ آخرت سے وہ انکار کر رہے تھے۔ تو جب انسان آخرت سے انکار کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا جو چیزیں اس کو سیدھے راستے پر رکھنے والی ہوتی ہیں، وہ ان ساری تعلیمات کو یکسر چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی نہج پہ آ گئے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، جو ہمارے لیے ہدایت کے مینار ہیں، جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، جب تک ان سے جڑے رہو گے تو تم
ہدایت پہ رہو گے، اور جب تم ان کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں کچھ بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ روشن چمکتے ستاروں کی مانند ہیں، تو جس کے پاس جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے، مطلب یہ کہ جس کے طریقے کو اپناؤ گے، جس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کے اتنی تمہیں ہدایت جو ہے وہ ملے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچے کے لیے قرآن کو صرف ناظرہ پڑھوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچے کو ایون حافظ قرآن بچے کو بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے، کن کن چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب بچے پوچھتے ہیں کہ ویپ تو شراب نہیں ہے، سگریٹ تو شراب نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں تو صرف جی فرمایا گیا کہ ان الخمر، کہ صرف شراب حرام ہے۔ تو اب یعنی حلال اور حرام میں جو ایک تمیز یا فرق ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو ہر وہ چیز جو آرٹیفیشلی آپ کے دماغ کو ریلیکس کر رہی ہے اور ایک ایسی پوزیشن پہ لے کے اگر جا آپ رہی کی ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت چھین رہی ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، تو یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو ان اسلامی تعلیمات کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ اب میں پھر اہل بیت اطہار پہ آتی ہوں کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں سے بھی خود کو دور رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سیب کھانے کی فرمائش کی، تو حضرت علی نے سارا دن مزدوری کر کے سیب خریدا، جب وہ لے کر آ رہے تھے گھر، راستے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، وہ سیب اس کو دے دیا۔ تو جب گھر آتے ہیں شرمندگی سے خالی ہاتھ، حضرت فاطمہ انتظار میں ہے، تو وہ حضرت علی ان سے نظر نہیں ملاتے اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، تمہارے لیے سیب نہیں لا سکا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر ہے کہ آپ میرے لیے سیب کیوں نہیں لائے ہوگے، آپ نے سیب وہاں پر دیا جہاں سے مجھے اس کا 10 گنا اجر ملنے والا ہے۔ تو میں آپ سے بالکل جو ہے وہ ناراض نہیں ہوں۔ تو اگر آج کے دور کی کوئی خاتون ہو تو کیا وہ اس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کرے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں نے ایک فرمائش کی تھی اور وہ پوری نہیں کی آپ نے۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا سعدیہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تبھی بدلاؤ آئے گا۔ قندیل آپ کی طرف آتے ہیں۔ حسد کرنے والا اپنے کردار اور گفتار سے جو ہے وہ یقیناً پہچانا جاتا ہے، اور حسد کرنے کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ جب وہ سامنے ہوتا ہے تو وہ چاپلوسی کرتا ہے، اور جب اوجھل ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ دیکھیں چیزیں، ہمیں چاپلوسی پائی جا رہی ہے، ہمیں غیبت پائی جا رہی ہے۔ اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ اپنا وہ دکھ درد شیئر کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں اگر اس وقت ہم بیٹھ کے اپنی اصلاح کے لیے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو کیا یہ چیزیں مجھ میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ کہیں میں غیبت تو نہیں کر رہا، کہیں میں چاپلوسی تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کی مصیبت پہ خوش تو نہیں ہو رہا؟ تو یہ یقیناً چیزیں ہم میں کہیں نہ کہیں ان تینوں میں سے یا تو تینوں ہوں گی یا کوئی ایک ضرور پائی جا رہی ہوگی۔ تو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کریں؟ بالکل مہوش، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ ہم میں سے کوئی ہمارے میں اندر ایک چیز نہیں ہوگی یا تینوں چیزیں ہوں گی۔ بالکل تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی ایک ضرور ہوگی۔ اور حاسد کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ اگر کوئی وہ جو اس کے قریب ہے یا جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ اس سے کوئی بات ڈسکس کر لیتا ہے، تو اس کو جب میں فیل ہوتا ہے کہ اس کی یہ چیز کم ہو گئی ہے یا اس سے یہ چیز چھن رہی ہے تو وہ اس چیز پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ حسد تو کر رہا تھا، اب وہ ساتھ غیبت بھی کرے گا، ایسے غیبت بھی کرے گا اور کہیں بھی وہ ریاکاری بھی کر جائے گا، اس کو وہ اس کی بڑی چاپلوسی کر جائے گا اور بڑا اس کو ہمدرد بنے گا، لیکن وہ آگے نہ کہیں ضرور اس کو ڈیولپ کر دے گا، کہیں نہ کہیں ضرور اس کو سینڈ کر دے گا اور بتائے گا، دوسرے کو ضرور بتائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے پیٹ میں وہ بات، کیونکہ حاسد تو وہ تھا ہی تھا اور وہ اپنے پیٹ میں رکھ لے، یہ بات رازدار بھی نہیں رہے۔ ہاں، اور منافق تو وہ آٹومیٹکلی ہے کیونکہ وہ ادھر بھی بات اس سے سن رہا ہے اور دوسرے کو بتا رہا ہے، اور منافقت بھی۔ تو دیکھیں کہ ایک چیز سے اس کے اندر کتنے گناہ، کتنی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس بارے میں جو ہے یقیناً یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ہم اکثر بات کرتے ہیں نا ورکنگ پلیس پہ، تو ہم کہتے ہیں ہمارا کولیگ ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے کسی کو بتانا مت، تمہارے بارے میں فلاں بات کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا تم میرے اچھے دوست ہو یا اچھے جاننے والے یا اچھے رشتہ دار، کوئی بھی تعلق ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کے ساتھ ایک رشتہ تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سب سے خطرناک اس وقت وہ شخص ہے جو ایک جگہ سے بات سن کے آپ کو آ کے بتا رہا ہے۔ لیکن مہوش یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ بات وہاں سے سن رہا تھا نا تو وہ اس کو بتانے کے بجائے دوسرے کو وہیں پہ شٹ اپ
اپ کال دے دیتا تاکہ وہ جو گناہ جو ڈیولپ ہونے والا تھا وہیں ختم ہو جاتا. جب 3 بندے اور اگر نہیں جانتے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں. اب 3 بندے اس گناہ میں آپ شامل کرنے کے بجائے اگر اسی گناہ کو وہیں پہ ختم کر دو, اس آگ کو وہیں پہ بجھا سگا بننے کے لیے جا کے اس شخص کو بتائے گا میں نے یہ بات سنی ہے, اور اس کی دل آزاری بھی کروا رہا ہے, دوسرے کو بتا کے دل آزاری بھی کر رہا ہے, ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز بھی پیدا کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت سی ہیں. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات کرتی جاؤں, حاسد سم ٹائم اتنا حسد کرتا ہے کہ عبادات پہ اگر ہم بات کریں تو کوئی کسی کی عبادات سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. اگر کوئی کسی کو کوئی بہت ساری نماز پڑھا ہے تو آج کل تو یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگ گیا, آج کل یہ کچھ زیادہ ہی نہیں صدقہ و خیرات دینے لگ گیا, آج کل یہ زیادہ ہی نہیں دیگے دینے لگ گئے, فوراً سے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کیا پتا خدا کو اس کا کون سا عمل کس لمحے میں کیسا ہے لگ رہا ہے, کتنا پسند آ رہا ہے, یا اس کے دل میں کیا ہے, وہ حسد وہ ریاکاری کر رہا ہے یا وہ دکھاوا کر رہا ہے یا وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ منسلک ہو کر اپنی عبادت میں مشغول ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہم اگر اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اسلامی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ملتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ جو کہ گناہ گار تھے اور لیکن ان کا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی نیکیوں کو دیکھنا شروع کر دیں, کہتے ہیں نا کہ آپ کو روز رات کو اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے, سونے سے پہلے سوچیں کہ آج اچھا کام کون سا کیا, برا کون سا کیا. تو کوئی پتہ نہیں کہ خدا کو اس کی کون سی عبادت, کون سا عمل, کہیں پتھر ہٹانا, کسی کو پانی پلانا, کسی کے لیے 2 رکعت نماز, کسی کے حق میں دعا کرنا, کسی کی عیادت کر لینا, بھوکے کو کھانا کھلا لینا, بھوکے کو کھانا. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان شاید ویسے ہی بے خوف و خطر بھی کر لیتا ہے اور دکھاوے کے لیے بھی نہیں کرتا, اور یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو خدا کے بہت قریب کر دیتی ہیں. بالکل. سم ٹائم یہ بھی کہا گیا ہے قرآن میں کہ آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں. اللہ اکبر. تو سم ٹائم ہماری یہ نیکیاں بھی خدا کے نزدیک بہت وہ رکھتی ہیں, لیکن ہماری بہت طویل عبادتیں بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی ہماری ایک حسد کرنے سے. تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی عبادات پہ بھی پوائنٹ نہیں اٹھانا چاہیے. یعنی وہ نماز مذاق اڑانا, کسی کا مذاق اڑانا, اور پھر دوسرے کے جا کر دوسرے کو بتانا کہ وہ آج کل بہت نمازیں پڑھا, اس پہ بھی حسد کیا جاتا ہے. وہ آج کل بہت زیادہ خدا کے راہ پہ مال خرچ کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہا ہے. خدا اس کو تم فخر کرو نہ کہ حسد کرو, اور کہیں کہ خدا اس کو اور توفیق دے, خدا ہمیں بھی توفیق دے. یقیناً خدا اس کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی خدا کی راہ میں, خدا مجھے بھی اتنا عطا کرے. ساتھ آپ یہ بھی دعا کریں کہ خدا مجھے بھی اتنا عطا کرے کہ میں بھی خدا کی راہ میں اسی طرح خرچ کروں. یقیناً یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے معاشرے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دکھاوے کو کم کر دیں گے, اور ہم جو ہیں وہ ریاکاری کو بھی کم کر لیں گے, اور ہمارا حسد بھی کم ہو جائے گا. حسد بھی کم ہو جائے گا. حسد جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور میں یہ بات بار کہتی ہوں کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ اگر ہم حسد کو نکال دیں گے تو ہم جو ہے وہ شاید بہت معاشرے کو جو ہے وہ ایک اچھی تربیت کی طرف لے جائیں گے. ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی, ہم بڑوں کی تو تربیت ہو چکی ہے, بچے بھی سم ٹائم بڑوں کی تربیت کرتے ہیں. قندیل اس وقت سب سے زیادہ جو ابھی تربیت کی ضرورت ہے نا وہ بڑوں کو ہے, کیونکہ بڑے جو عمل کریں گے وہ اس سے بچے سیکھیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ میں بھی آج کل تو وہ بات ہی نہیں کہ آج کل تو چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ سے اتنا کہ عقل مند ہے, 3-4 سال کا بچہ بھی ہر بات جو ہے وہ پک کرتا ہے, اس کو فیل کرتا ہے اور اس پہ سوال کرتا ہے اور وہ اس پہ جواب بھی مانگتا ہے. یقیناً. تو ہمیں چاہیے, یہ وہ ہمارا زمانہ نہیں ہے کہ چپ کروا دیا جائے, چپ کروا دیا. میرا اپنا بیٹا مجھ سے اس بات کا جواب بھی مانگتا ہے کہ ماما آپ مجھے اس بات کا جواب بھی دو کہ یہ کیوں کیا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی تربیت کرنا شروع کریں تاکہ جو بڑا کرے گا وہی چھوٹا بھی اس پہ ویسا ہی عمل کرے گا. اگر بڑا مصلی بچھائے گا عبادت کرنے کے لیے تو چھوٹا اس کو آٹومیٹکلی دیکھ کے عبادت, بے شک اس کو عبادت نہیں کرنا, لیکن بچے بڑوں کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بڑوں کا عمل اگر اچھا ہوگا, بڑے بچوں کو ہر چیز پہ انحصار کرنا سکھائیں گے. ماں اگر اپنی بیٹی کو سکھائے گی کہ نہیں اس کے گھر کو دیکھ کے, اس بچی کو دیکھ کے تم اس طرح نہ کرو, اور ماں اپنی بچی کی تربیت کرے گی اور ماں خود بھی اس سانچے میں ڈھلے گی, تو جو ہے وہ حسد بہت کم ہو جائے گا. اور آپ معاشرتی طور پہ, ذہنی طور پہ
जो है वो सुकून में आ जाओगे, हमारे घरों में सुकून हो और जाएगा। इस सुकून की हमें इस वक्त तलाश है और हम ख्वाहिशमंद भी हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून बरपा हो। सादिया, अगर हम इसी तरह से हसद में मुब्तला रहते हैं और जाने अनजाने में, या ये जिस तरह मैंने अभी कुछ निशानियों का जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं हम में जो है वो कोई ना कोई एक चीज़, अगर तीनों नहीं तो कोई एक चीज़ ज़रूर पाई जा रही है, तो आया ये हसद करने वालों का जो अंजाम है या जो सज़ा है वो दीन इस्लाम में क्या है? जी बिल्कुल, हसद करने वालों का देखें, पहली बात जो हमने हदीस पाक से सीखी कि उसका तो दीन ही ख़त्म हो जाता है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला और कहानत रखने वाला मेरे तरीके पर नहीं है, यानी वो मुझसे दूर है। तो जब सारा ईमान ही ख़त्म हो गया, उसका मुझसे या मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वही तो आप देखें कि फिर तो इंसान की ज़िंदगी से इस्लाम बिल्कुल ख़त्म हो गया, और फिर उसके लिए जज़ा का कहाँ तसव्वुर बाकी रहेगा। इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये मैसेज दिया है कि अपनी ज़रूरियात की तकमील जो है उस पर मख्फी रखने से मदद तलब करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अब यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि हसद तो होगा, हसद हो रहा है। इब्लीस ने हसद किया, काबील ने हसद किया, फिर हमें कुरान में और बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जैसे यहूदियों ने मुसलमानों से हसद किया ताकि वो अपने दीन से फिर जाएं और उनकी ये नेमत ज़ाया हो जाए। और आज तक वो देखें इसी कोशिश में है कि मुसलमान को किसी ना किसी तरह उसके दीन से हटा दिया जाए, और वो बहुत हद तक अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं मोबाइल के ज़रिए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, जानते हैं कि आया अगर हम इसी तरह से हसद में मुब्तला रहते हैं, अपनी इस्लाह नहीं करते, तो इसका अंजाम, यानी कि हसद जो हासिद है उसका अंजाम क्या हो सकता है, सज़ा क्या हो सकती है, इस पे बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, हसद की मजम्मत की जा रही है, कुरान सुन्नत की रोशनी में इस पे बात की जा रही है कि किस तरह से इस बुराई से छुटकारा हासिल करना है, इस बीमारी को किस तरह से जड़ से उखेड़ना, इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है, अपनी इस्लाह कैसे जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती है, क्योंकि ज़िंदगी को हमने खूबसूरती के साथ जीना है और हमने इस दुनिया में आने का जो हमारा मकसद है वो हमने जानना है, पहचानना है, ना कि इन बुराइयों में मुब्तला होके हमने अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करना है। उसी पे बात करें, मेहमान साथ है। सादिया, हम बात कर रहे थे कि आया जो हासिदीन हैं, जो हासिद हैं, हसद करने वाले हैं, उनका अंजाम जो है वो क्या है मुकम्मल करने बाद। तो हम ये बात कर रहे थे कि इनका तो दीन से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है हदीस पाक के मुताबिक, और फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदगी का शिकार हो जाते हैं। कुरान और हदीस की मुज़म्मत की वजह से हम कहते हैं कि ये लोग मज़मूम हैं और मलऊन हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा खसारा है इंसान के लिए जो हसद में मुब्तला हो जाए। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर और तमाम इंसानियत को आम तौर पर ये हुक्म दिया गया है कि वो हद्दुल मक़दूर जो है वो हसद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये तय है और हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया गया कि अल्लाह ने एक यतीम को रसूल क्यों बना दिया। मुशरिकीन अरब कहते थे क्या हमारे पास माल नहीं है, क्या हमारे पास बेटे नहीं हैं, कि हमारे लिए नबूवत नहीं आई, और एक यतीम को, एक गरीब को जो है वो अल्लाह पाक ने नबूवत दे दी, ये उनका हसद था। फिर हम सूरह यूसुफ में देखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं कि 11 सितारे और चाँद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं, और वो अपने वालिद से अपने उस ख्वाब का जिक्र करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी चूँकि नबी थे और नबियों के बाप थे, तो वो अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटे अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों से जिक्र ना करना, क्योंकि वो जानते थे कि हसद जो है वो इंसानियत में चला आ रहा है, उसकी इंसान की फितरत में है, और हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और वो अपने निगाह नबूवत से इस ख्वाब की ताबीर ये जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत अता की जाएगी और उनको माशरे में एक बहुत बड़ा मकाम मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी मना कर दिया कि इस ख्वाब का जिक्र जो है वो अपने भाइयों से ना करे, कि कहीं वो भी इस नेमत की वजह से हसद में मुब्तला ना हो जाए। और इधर यहाँ पर दो सूरत हाल हैं। एक तो हमें ये समझना है कि आप देखें कि वो जिन 11 भाइयों से उस नेमत को छुपाने का जिक्र किया जा रहा है वो भी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और जो हज़रत यूसुफ हैं जिनको ये नेमत मिलने वाली थी वो भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पेश नज़र
اپنے ان 11 بیٹوں کی اصلاح بھی تھی اور اپنے یوسف علیہ السلام کی اصلاح بھی تھی. ایک طرف ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کیا جائے. اس میں صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بھائی کمتر تھے یا وہ بھائی جو ہیں ان کے لیے حضرت یوسف کے دل میں کوئی نفرت پیدا کرنا مقصود تھا اور ان کے لیے ان کے اپنے لیے کوئی بڑائی پیدا کرنا مقصود تھا, بلکہ حضرت یعقوب یہ چاہتے تھے کہ وہ میرے بیٹے بھی حسد جیسی برائی سے بچ جائیں, کیونکہ ان کے پیش نظر اپنی ساری اولاد کی اصلاح تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بیٹے باقی بیٹے جو ہیں وہ اس حسد میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو گوا دیں, اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس نعمت کو کا سن کر یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگیں. تو پھر وہ اپنے ان بیٹے کو بھی منع کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ اللہ کے حضور بھی اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائے. تو پھر وہ جتنے بھی واقعات ہوئے وہ حسد کے نتیجے میں ہوئے, لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر بھی ایک ایسی بھلائی رکھی کہ یوسف علیہ السلام کی تربیت کا وہ اہتمام فرمایا کہ وہ والدین سے دور رہے اور ان کی وہ اعلیٰ تربیت کی کہ وہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے. تو یہ ساری ان کے بھائیوں نے بھی انہیں دور کیا ایک حسد کی بنا پر. اب دیکھیں کہ وہاں پر حاسد بھائی تھے اور محسود یوسف علیہ السلام تھے, لیکن یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھیں پورے قرآن میں جب ان کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں, انہوں نے عفو و درگزر کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حسد سے بچا کر ایک اعلیٰ مقام دے دیا. تو یہی چیز ہمیں تعلیم کی گئی ہے اور اسی کی تربیت دی گئی ہے کہ ایک تو اپنی نعمت کو حاسدین سے چھپانے کا حکم ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے فخر و غرور میں مبتلا ہونے سے بچیں. اور جو یہ تو مشہور بات بھی ہے اور زمانے نے اس کو آزمایا کہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ اس میں خود گر جاتا ہے, تو حاسد اصل میں اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے. اچھا, کچھ ایسے محاورے, کچھ ایسی اگزامپلز ہیں نا جن میں واقعی صداقت ہے اور اگر ہم اس پہ سوچیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے. جی, کیونکہ یہ محاورے اور ضرب الامثال جو ہیں یہ لوگوں کی آزمائی ہوئی باتیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خیالی باتیں کر دیں, یہ سب باتیں آزمائی ہوئی ہیں. اب لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں, ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ امت کے باقی تمام افراد کے لیے یہ لازمی قرار دیا کہ وہ ویسی نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کریں جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے کی تھی. حالانکہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں, کسی روایت میں ہمیں ان کے نبی ہونے کا ذکر نہیں ملتا, لیکن ان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بچے کے لیے اور خاص طور پر تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو پسند فرمایا کہ وہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو انسان ہے اس کے اندر عقیدہ توحید, عقیدہ نبوت, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں اور برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے اور آخرت کی فلاح بھی جو ہے وہ اس کا مقدر ہو جاتی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس مقام کے لیے, جس عزت کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ عزت ملے اور آخرت ہماری سنور جائے, اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم حسد سے خود کو محفوظ رکھیں. قندیل, ہم نے ہمارے معاشرے میں موجودہ جو سماجی برائیاں ہیں, جو سیاسی جھگڑے ہیں, جو گھریلو انتشار, اس پہ بات کی. ایک اور رشتہ ہے جس میں یہ آج کل معاشرے میں بڑا انتشار دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ بھی اس کی وجہ بھی حسد ہی ہے, ساس بہو کے جھگڑے. اب یہ ایک کامن ایک چیز ہے, ٹاپک ہے جس پہ ہمارے جو ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ہم دیکھیں ہمارے پڑوسی ممالک میں اس پہ بڑا چرچا ہو رہا ہے. اب ان دو رشتوں میں بھی خوبصورت رشتہ ہے یہ بھی, تو اس میں بھی اب حسد کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں, جو گھر میں انتشار ہے یا جو رشتوں کا ٹوٹ جانا ہے وہ وجہ بھی حسد. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی آج کل کے دور میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ معاشرے میں بہت سے رشتوں میں حسد ہے, اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سوشل میڈیا اس پہ کام بھی بہت زیادہ کر رہا ہے. ہم اس کو اور زیادہ دکھا رہے ہیں, بڑھاوا دے رہے ہیں, اور شاید ہمارا سوشل میڈیا اس چیز پہ حاکمیت بہت زیادہ دکھا رہا ہے کہ جو ہے وہ بہوؤں کو دبایا جا رہا ہے اور ساس جو ہے وہ پورے ایک اس پہ حاکمیت. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ساس اگر ایک پورا گھر چلا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک پراپر طریقے سے ہر ایک کو اس کا مقام دے کر چلے. ایک مرد جو ہے وہ ماں کی بھی سنتا ہے, ایک بہن کی بھی سنے گا, ایک بیوی کی بھی سنے گا, پھر بیٹی کی بھی سنے گا. مرد کے لیے عورت ایک رشتہ نہیں ہے, مرد کے لیے عورت کے اندر 4 رشتے ہیں, ماں کا, بہن کا, بیٹی کا, بیوی کا. تو مرد کو تو ان چاروں رشتوں کو لے کر چلنا ہے, اور سب سے بڑا پہلا رشتہ جو ہے وہ ماں کا ہے, پھر بیوی کا ہے. بیوی کے اپنے حقوق ہیں, ماں کے اپنے حقوق ہیں. بالکل ایسے. اب اگر ماں
بڑے پیار سے سجا کے اپنے بیٹے کے لیے، اس ٹائم بہت ارمان ہوتے ہیں ماؤں کے کہ ہم اپنی بیٹے کی شادی کریں، لیکن وہ ارمان ایک مہینے میں یا 3-4 دن میں، آج کل کے دور میں تو 3-4 دن میں ہی بڑی جلدی وہ ارمان ٹھنڈے ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں. وہ جتنا پیسہ شادی پہ لگا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ برائیاں شروع ہو جاتی. اب برائی میں یہاں پہ ساس کیا برائی کر رہی ہے یا حسد کر رہی ہے، وہ بھی حسد میں ہی شامل ہے کہ فلانے کی بہو بڑی اچھی ہے اور میری بہو میں یہ پوائنٹس ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کمپیریزن ہو گیا نا کہ میری بہن کے گھر میں تو میرے بھائی کی بہو اتنی اچھی ہے یا میری بہن کی بہو اتنی اچھی ہے اور میری بہو اچھی نہیں. اچھا ایک اور چیز یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کی دیکھو بہو آئی ہے، شادی ہوئی ہے، وہ اتنی مال و دولت یا اتنا جہیز لے کر آئی ہے. جہیز والی تو ہمارے معاشرے میں لعنت ہی ایک جو جہیز بہت بڑی لعنت ہے، اور ہمارا معاشرہ اس کے اوپر بھی بہت آگے تک جا رہا ہے. اور لوگ میرے خیال میں آج کل کے دور میں کسی کی بیٹی کو لے کے نہیں، خرید کے لا رہے ہیں. اور وہ بیٹی نہیں لا رہے، صرف جہیز لا رہے ہیں اور باقاعدہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اور اس پہ بھی سوشل میڈیا مطلب بہت سے ڈرامے بھی دکھا رہا ہے، بہت سی چیزیں اس طرح کی بھی. تو ہم لوگوں کو اپنے مارننگ شوز کے تھرو اور ان چیزوں کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ کسی کی بیٹی کو اتنا تنگ نہیں کیا جائے. وہ مطلب کسی کے باپ کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیاتے ہوئے. ان کی جگہ پہ آپ اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچیں. اپنی بیٹی تو ہمارے میں اگزامپل دی جاتی ہے کہ اپنی ڈائریکٹ جو ہیں وہ نبی زادیاں ہوتی ہیں. تو دوسروں کی بیٹیوں کو بھی کچھ سمجھا جائے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اور ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی کمائی کو صرف کر دیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کمپٹیشن لیول ہی ہے یہاں پہ بھی، حسد ہے کہ اس کے گھر کی بہو اتنا جہیز لے کے آئی ہے میرے گھر، اور باقاعدہ خاندان کے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں کہ کیا کیا جہیز میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. تو یہ مینٹلٹی لیول جو ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پیغام کیا دیں گی؟ پیغام میں یہ دوں گی کہ اگر ہم نے اپنے ذہنوں میں سکون کو پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں میں سکون کو پیدا کرنا ہے، اپنی ذات کے اندر سکون پیدا کرنا ہے، تو ہمیں اپنے اندر رکاؤ ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا. حسد، تکبر، منافقت، ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا بہت بڑی منافقت ہے. اس چیزوں پوسٹ مین کا کام جو ہے خدا را یہ ختم کر دے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں. ٹائم چونکہ شارٹ ہے، سکون کے لیے ہم ان سب چیزوں پہ عمل کریں اور اپنے اندر سے چیزوں کو ختم کریں گے تو شاید ہم اس معاشرے کو بہت ٹھیک ہو گیا. سعدیہ آپ کا پیغام ناظرین. جی یہی میرا پیغام ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، جو قرآن کا بھی میسیج ہے، حدیث پاک سے بھی، کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے نا پھر وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور انسان جو یہ دنیا میں آیا ہوا ہے یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آیا ہوا ہے، یہ ایک سفر کی مانند ہے. جیسے ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہمیں اس سے واپس آنا ہے. جو آپ بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے. ہاں، انسان کو سکون کب آتا ہے؟ جب وہ سفر سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. تو ہم اس سفر میں ہیں تو اس سفر کو بھی اچھا گزاریں، لڑنے جھگڑنے حسد منافقت سے پرہیز کریں تاکہ وہ جو ہماری آخری منزل ہے جس کے لیے ہم نے یہ سارا سفر کیا ہے وہ آسان ہو. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک جس پہ آج گفتگو ہوئی. دیکھیں زندگی میں آسانیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، کسی کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں. اللہ پاک نے اگر اس کو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پہ آپ رشک کریں، فخر کریں، آپ ماشاءاللہ بولے. نہ صرف اس کی نعمتوں پہ جو اللہ پاک نے اسے دی ہیں شکر ادا کریں، بلکہ آپ کے پاس جو جتنا کچھ موجود ہے اس پہ بھی آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ سیکھیں، نہ کہ حسد کریں. اللہ پاک کی نعمتوں کا جو ایک ناشکری ہے وہ کریں. یہی اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ انتشار، بدامنی، عدم برداشت جیسی چیزوں کو سامنے لے کر آ رہا ہے. تو اگر آپ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے، حسد سے خود کو محفوظ رکھا جائے. اور دعا کرتے ہیں کہ آج جتنی بھی گفتگو ہوئی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی ندا افاق بسم اللہ کیجیے. رسول نانا تبا پلی رسول نانا تبا پلی اجے بھی پوچھ نہیں
حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابلی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا حسین گودے نبی چ پلیا تیسرا امام جلیا حسین گودے نبی چ پلیا تیسرا امام جلیا حسین پنجتن دا پنجواں جی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین